अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल कैसी है? हैं आप? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र एहसान है। आज हमारी नई बुक है, इंशाल्लाह शुरू करते हैं और पढ़ते हैं आगे क्या है हमारे पास। अच्छा जनाब, हम अभी दोबारा से फिर हम नाउन पे स्टार्ट कर रहे हैं इंशाल्लाह। जो चीजें रह गई थी, जो चिक पीस थे बीच में, वो हमने अलहदा कर दिया थे, तो उनको अभी करेंगे। ठीक है, जो चीजें आसान थी वो फर्स्ट लेवल में पढ़ाई गई हैं, तो इंशाल्लाह आइए पढ़िए। आप आ जाइए ताहिरा। जी बाजी। मारफा की इकसाम। इसमें अक्साम, अक्साम, अकसाम। क्योंकि कल आपने पढ़ाना भी है ना। जी बाजी बिल्कुल। इंशाल्लाह चलिए। मारफा की अकसाम। इसमें मारफा की 5 अकसाम के बारे में हम हिस्सा अव्वल में तफसील से पढ़ चुके हैं। इस हिस्से में हम इसमें मारफा की बाकी 2 अकसाम के बारे में पढ़ेंगे। हम्म, मुदाफ इलल मारफा। हम्म, किसी नकरा इस्म को अगर किसी मारफा इस्म की तरफ मुदाफ कर दिया जाए तो वो नकरा इस्म भी मारफा हो जाता है। जैसे हम्म, किताबो ज़ैदिन, इसमें अलम की तरफ मुदाफ। हम्म, किताबहु, किताबी, इसमें ज़मीर की तरफ मुदाफ। किताबु हाजा, इसमें इशारा की तरफ मुदाफ। किताबुल लज़ी नसरतुहु, इसमें मौसूल की तरफ मुदाफ। हम्म, किताबुल वलदी मौरफ बिल्लाम की तरफ मुदाफ। तो क्या हमने नतीजा अख्ज़ किया कि ये जितने भी मुजाफ थे, ये किसी मार्फा की तरफ मुजाफ हो ये रहे थे। इशारा कर रहे थे, बिल्कुल मुदाफ ठीक है। की तरफ। और यानी तो वो उनकी भी निस्बत मुदाफ है, जो थी ना, इशारा नहीं, उनकी जो निस्बत थी ना, वो किसी मार्फा की तरफ थी। मारफा की तरफ थी। मुजाफ का मतलब होता है निस्बत, सही। यानी किताब को किस निस्बत जैद से या ज़ैद। मुझसे। तो मुरकब इजाफी दो तरह का होता है, एक तो दोनों नाउन होते हैं या फिर जमीर होती है और नाउन होता है। ठीक है ना। तो सही। जमीर जो होती है वो मार्फा होती है, जमायर सारे ही मार्फा होते हैं, चाहे आपके छोटे वाले जमायर हों या बड़े वाले हों। बड़े बड़े इसमें कौन से यूज होते हैं? अटैच या डिटैच्ड। जो मुरकब अटैच हुए हैं। अटैच, हाँ, वो जो छोटे वाले हैं ना, जो अकेले आ ही नहीं सकते, वो इसमें आते हैं। और वो मजरूर बन के आते हैं यहाँ पे, क्योंकि मुजाफिला बन रहे होते हैं। ठीक। फिर यहाँ पे इसमें इशारा भी मार्फ है, किताबु हाजा, ये किताब। ये किताब। एक तो होता है ना हाजा किताबुन, एक होता है हम्म। किताबु हाजा। हाजा किताबुन और किताबु हाजा में क्या फर्क है? जब हाजा किताबुन बोलेंगे तो जुमला बनेगा ये किताब है, वो होगा हम्म, मारफा और प्लस नकरा। हम्म, और ये जो है वो ये मुरक्कब बनेगा मेरा ख्याल है। नकरा प्लस मार्फा। जी। तो ये होता तो नकरा ही है। ठीक है। मुजाफ हमेशा नकरा होता है, इसका फार्मूला ही नकरा प्लस मार्फा होता है ना। और जुमला इसमिया के उलट इसका फार्मूला होता है। लेकिन अगर ये मार्फा की तरफ मुजाफ हो रहा हो तो फिर ये ऑटोमेटिक मार्फा हो जाता है। ठीक है। लेकिन अगर ये जैसे यहाँ पे इस मिसाल में देखेंगे हम कि ये नकरा की तरफ मुजाफ हो रहा है, अब यहाँ पे ये जो है ना, नकरे का नकरे ही रहा। पहले भी नकरा था, अभी अभी भी नकरा ही है। मार्फा कब होगा? जब वो मार्फा की जी। तरफ मुजाफ होगा। मुदाफ। चाहे वो कोई जमीर हो, कोई इशारा हो, कोई मुरफ बिल्लाम इस्म हो, कोई अलम हो। अब इसमें आप देखें तो ये अलम बन के आ रहा है, इसको ये ना समझे कि तो तनवीन आ रही है तो ये नकरा है, तो कैसे यह किताबु नकरा हो जाएगा। ये कभी नहीं वो गलती तो नहीं करना। इसमें अलम है वो। ये अलम है। अगर ऐसे जल्दी में देखें तो लगता है ये नकरा है और ये भी नकरा ही होगा, जैसे किताबु वाला दिन है। जी। लेकिन थोड़ा सा ना उसमें गौर करके फिर। अच्छा, अल्लाह जी जो होता है वो भी आपका इसम मौसूल होता है, वो भी मार्फा होता है। मार्फा के मारफा एग्जाम में होता पढ़ी है ना। है। जी। तो आज हम पांचवी जो किस्म पढ़ रहे हैं, और नहीं, छठी किस्म पढ़ रहे हैं। पांच हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे, कौन गिनवाएंगे आप जरा थोड़ी सी? जी। इसमें हम्म, अलम पढ़े हम्म, हमने, हम्म, इसमें जमायर, इसम इशारा, इसम मौसूल, हम्म। मारफ बिल्लाम इसम। इसम, यही पांच और हमने पढ़े, ये पांच इन्होंने यहाँ गिनवा दिए। कोई जी। मुश्किल है? कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ थोड़ा सा टीचर पॉलिश करने के लिए होता है, और चीजें समझ आती हैं। ठीक है।
تو الحمدللہ۔ اب انشاءاللہ آگے جو ہے آپ نے کافی ساری چیزیں میں پہلے بھی بتا دیتی ہوں، لیکن یہ ہے کہ پھر اس جگہ پہ آ کے وہ اور ایزی ہو جاتی ہیں، کیک بن جاتی ہے نا۔ جی، اچھا اب یہاں سے پڑھیے نکرہ اسم کو اگر نکرہ اسم کو اگر نکرہ اسم کی طرف مضاف کیا جائے تو وہ اسم نکرہ ہی رہتا ہے، جیسے نیچے والی مثال میں ہے کتاب ولدن، کتاب کتاب ولدن، کتاب ولدن نہیں ہوگا، کتابو ولدن، ٹھیک ہے۔ تو کتاب ولدن۔ یہ وہی غلطی ہے جو آپ الف لام کے ساتھ آپ تنوین لگا دیں، یہ اس سے بھی خطرناک غلطی ہے یہ، ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی مضاف پہ آپ کا ڈبل تنوین یا دو زیر یا دو زبر نہیں آئیں گے، جی اور بہن، کبھی بھی نون بھی نہیں آئے گا، کیونکہ دو صحیح، چیزوں میں نون آتا ہے۔ ٹوٹل 5 چیزیں ہوتی ہیں جن میں سے 3 چیزوں پہ حرکت کا اعراب آتا ہے، اور 2 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے اوپر نون کا اعراب ہوتا ہے۔ کون سی 2 چیزوں پہ نون کا اعراب ہوتا ہے؟ ساؤنڈ کا اعراب جسے کہتے ہیں نا ہم۔ میم یہ مثنیٰ پہ ہوتا ہے پلورل کے اور اندر ہوتا ہے نا، جمع سالم مذکر کے پہ۔ اندر، ہاں، جمع کے اندر اونا، مثنیٰ اور جمع مذکر سالم، جمع یہ مذکر۔ یہ اچھی طرح پکا کر لیں۔ کوئی بھی اسم دیکھیں گے وہ 5 چیزوں سے باہر نہیں ہوگا، یا وہ واحد ہوگا، یا وہ مثنیٰ ہوگا، یا پھر وہ جمع ہوگا۔ اور جمع کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ تو ٹوٹل 5 چیزیں ہو گئی نا، واحد، مثنیٰ، اور پھر یہ جمع مذکر سالم کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں، سوری جمع کی 3 ٹائپس ہوتی ہیں۔ یہ جمع جو ہے اس کی 3 ٹائپس ہیں، ایک تو مذکر سالم ہو گئی، ایک مؤنث سالم ہو گئی، اور آخری مکسر، کیا ہے؟ جمع مکسر، مقصر۔ مکسر۔ ٹھیک ہے، مکسر۔ تو اب یہ جو مکسر ہے نا، اس پر اور واحد کے اوپر کیا، اور جمع مؤنث سالم پہ، یہ نمبر 1۔ نمبر 2، یہ مؤنث سالم، اس میں بھی حرکت کا اعراب آتا ہے۔ اب آپ بچے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کہ میں بولوں آتن ساؤنڈ سے اعراب آ رہا ہے، کیونکہ اس کی حرکت چینج ہوتی ہے۔ جس کی حرکت چینج ہوتی ہے اس پہ حرکت کا ہی اعراب ہوتا ہے، جس کا حرف چینج ہو رہا ہوتا ہے اس پہ حرف کا اعراب ہوتا ہے۔ تو یہ آپ کی 3 چیزیں نکل گئیں بیچ میں سے، پیچھے آپ کی 2 چیزیں رہ گئیں، یہ نمبر 4 اور جمع مذکر سالم 5۔ سمجھ آئیے؟ تو جی یہ ٹوٹل اگر آپ کوئی نون اٹھاتے ہیں تو وہ ان 5 حالتوں میں ہوگا، یا واحد ہوگا، یا مثنیٰ ہوگا ڈوئل فارم میں، پھر یا وہ جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم، یا جمع مکسر ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اب ان میں سے 2 جو ہیں ان پہ حرکت کا اعراب ہے، واحد اور جمع، یہ سیم ٹریٹ کرتے ہیں ایک جیسے۔ واحد اور مکسر جو ہوتے ہیں یہ فلی ڈکلائن ہوتے ہیں، ان کے اندر کیا ہوتا ہے، دن، 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 تینوں اس میں اعراب آتے ہیں۔ اور جمع مؤنث سالم جو ہوتی ہے یہ مذکر سالم اور مثنیٰ کی طرح ہوتی ہے، 2 شکلیں بدلی کرتی ہے۔ مثنیٰ میں کیا ہوتا ہے، کتابانی، کتابینی، کتابینی، مذکر سالم میں اونا اور اینا، اینا، اور مؤنث سالم میں آتن، آتن، آتن۔ تو یہ 3 شکل اعتبار کرنے کے حساب سے جو ہے جمع مؤنث سالم ان کے ساتھ ملے گی، اور اعراب کے لحاظ سے وہ واحد اور مکسر کے ساتھ ہی ملے گی، کیونکہ اس کا اعراب چینج ہو رہا ہے، اس کے اوپر تنوین آ رہی ہے، الف نون یا واو نون نہیں آ رہا، یا نون نہیں آ رہا۔ تو یہ تھوڑی سی بات کلیئر کر لیں۔ اچھا اس کے بعد یہاں پہ کیا آگے پڑھیے، کس یہاں پہ یہ امپورٹنٹ بات ہے۔ جی، اس کے بعد ہے لیکن اضافت سے اس نکرہ اسم میں ایک تخصیص پیدا ہو جاتی ہے، اور یہ نکرہ اسم اب مبتدا بن سکتا ہے۔ تخصیص سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ وہ معرفہ بن جاتا ہے نکرہ کا ہوتے ہوئے، نہیں۔ تخصیص کا مطلب ہے اس میں ایک خاصیت پیدا ہوتی ہے، اب وہ نکرہ اسم بھی مبتدا بن جاتا ہے۔ اگر مرکب اضافی کے اندر مضاف الیہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی نکرہ ہے نا، تو اس کو مبتدا کہہ سکتے ہیں، اس کو تو بالکل کہہ سکتے ہیں، جو اوپر والے ہم نے پڑھے ان کو تو بالکل ڈیفینیٹلی آپ ان کو مبتدا کہہ سکتے ہیں، مبتدا بنا سکتے ہیں۔ کتاب الولد ہی مبتدا بنے گا، کتاب ھذا، کتاب اللہ، یہ سب کیا بنیں گے، مبتدا بن جائیں گے۔ لیکن یہاں پہ جو ہے تھوڑا ڈفرینٹ معاملہ ہے، کیونکہ یہ نکرہ ہے نا، جی، اس کی وجہ سے تو اب اس میں ایک تخصیص پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے نکرہ جو ہوتا ہے وہ بھی ابھی مبتدا بن سکتا ہے، یہاں پہ اس کو بنا سکتے ہیں، اس میں ایک تخصیص آ گئی ہے۔ تو اب کتاب ولدن کو بھی آپ مبتدا کہہ سکتے ہیں،
ठीक यानी है। मुरक्कब इजाफी की सूरत में होगा तो हाँ फिर वो हाँ, मुब्तदा बन सकता है। उसमें तखसीस आएगी। ठीक है, तो ये इसमें जी तखसीस नकरा की तरफ होने की तो ये फिर आगे हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे कि मुब्तदा कब कब नकिरा होता है, कब कब नकरा होता है। तो उसमें जब हम ये चीजें पढ़ेंगे तो ये वाला पॉइंट वहां भी हम पढ़ लेंगे। ठीक है, तखसीस वाला भी। तो इसको थोड़ा सा भी रहने देते, मुनादा पे आ जाते हैं। मुनादा 7वीं किस्म है, पढ़ लें। जी। पहले हिस्से में हम हर्फ निदा और मुनादा के बारे में पढ़ चुके हैं। हम जानते हैं कि मुनादा इस्म अलम भी हो सकता है, मारफ बिल्लाम भी और मुदाफ भी, जैसे हम्म, अच्छा, मुनादा कितनी तरह का होता है? एक तो मुनादा होता है मुफरद, मुफरद में अलम भी आ सकता है और कोई मुरफ बिल्लाम इसम भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके जी लिए फिर क्या होता है, अगर कोई अलम वगैरह होगा तो उसके लिए तो हम या यूज करेंगे ना। ठीक है, लेकिन जो मुरफ बिल्लाम इसम होगा उसके लिए हम या नहीं यूज करते, उसके लिए क्या यूज करते हैं? या अय्युहा। हाँ, या अय्युहा यूज करते हैं। और मुअन्नस का कोई होगा तो फिर या अय्यतुहा का या यूज करते हैं। ठीक है ना। तो वो कह रहे हैं कि मुनादा इसम अलम भी हो सकता है। मुनादा होता क्या है, पहले तो ये हमने डिफाइन करना है ना। एक होता है हरफे निदा और एक होता है मुनादा। मुनादा क्या होता है? ये नाउन होता है, सबसे पहली बात। ये कोई भी नाउन होता है, इसम की अकसाम में से है मुनादा। और ये नाउन होता है और ये हरफे निदा के बाद आता है। जो हरफ निदा के बाद आए वो मुनादा होता है। और ये क्या क्या हो सकता है? इसम अलम भी हो सकता है, मुअर्रफ बिल्लाम इसम भी हो सकता है, जैसे या मुहर्रम, जैसे या अय्युहन नासु या अय्यतुहन नफ्सु, ये मुअर्रफ बिल्लाम है। और मुदाफ भी हो सकता है। अब मुदाफ कब होता है, कुछ मिसाल देंगे? मैं चाहती हूँ आप अपने दिमाग पे थोड़ा जोर दिया करें। मुदाफ जिस कब तरह होता है? मैम जैसे या अब्दुल्ला अब्दुल्ला ही होता है ना। या अब्दुल्ला ही तो कभी भी नहीं होता। अब्दुल्ला अब्दुल ही जो, अब्दुल्ला ही मैम। हाँ ठीक है, अब्दुल्ला ही। तो कभी कभी मुझ तक आवाज पहुंचते पहुंचते ना वो चेंज हो जाती है, या जी जी। अब्दुल्ला ही। अब यहाँ पे आपका मुनादा की 3 किस्में होगी। एक तो हो गई मुफरद, ठीक है, या वलदू है, असल में वलदुन था, या लगाया या वलदू हो गया, या मोहम्मदू, इस तरह का। फिर उसके बाद दूसरी चीज मुअर्रफ बिल लाम, जैसे उसके ऊपर हम या युहा यूज करते हैं, सिवाय अल्लाह के नेम के। सिवाय उसके ऊपर अलिफ लाम भी आ रहा है लेकिन फिर भी हम या अय्युहा नहीं यूज कर रहे हैं, या यूज करें। बाकी सब जगह पे आपने जहां अलिफ लाम आएगा या अय्युहा या अय्यतुहा यूज करने। उसके बाद तीसरी चीज जो आपकी आ रही है वो मुदाफ है। अब मुनादा मुजाफ कब बनता है? जब उसके आगे मुजाफ इलैह होता है। तो वो फिर मुजाफ जो होता है वो आपका जबर ले लेता है। ठीक है, वो मंसूब हो जाता है। अब आपको पता है मंसूब कितनी हालतों में होता है ना, बहुत सी हालतों में मंसूब होता है, सिर्फ जबर के साथ मंसूब नहीं हो रहा होता। ऐनी साउंड भी मंसूब है, ईना साउंड भी मंसूब है। अभी मैं आपको आगे बताती हूँ कि मंसूब की कौन कौन सी। तिन साउंड भी मंसूब है। ये सारी चीजें ज़हन में रखनी है। कुछ भी मुजाफ बन सकता है, तो फिर जब मुजाफ बनेगा ना तो उसी की जो है वो साउंड लगानी है। अगर वाहिद है, यहाँ तो वाहिद है तो जबर लगाया है ना। अगर मुसन्ना होता तो वो ऐनी साउंड में आता। तो अल्लाह करे यहाँ कुछ मिसालें आ जाए जो मैं आपको समझा सकूं। फिर चलिए पढ़िए आगे। या इब्राहिम। अब यहाँ मुनादा मुफरद है। जब मुनादा मुफरद होता है तो वो हमेशा क्या होता है, एक दम्मे के साथ मरफू होता है, 2 दम्मों के साथ कभी नहीं होता। ठीक है, अब ये इब्राहिम क्या था, ये पहले भी मार्फा था, ये अभी भी मार्फा ही है। ठीक है, इसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अगर वलदुन होता तो या वलदु क्या होता, वलदु मार्फा हो जाता। ठीक है, जी समझ आइए, वो नकरा नहीं रहेगा, उसको पुकार लिया गया है। तो मुनादा क्या होता है, मार्फा होता है। मुनादा क्या होता है, मार्फा होता है। मार्फा की एग्जाम पढ़ रहे हैं ना, तो जी मुनादा पढ़ रहे हैं। तो वलदुन था या वलदु किया, या बिनतुन था तो या बिनतु किया। तो अब वो बिनतु मार्फा हो गया, मुनादा मार्फा हो गया। ये है मकसद यहाँ पे सारा बताने का। इब्राहिम को या मोहम्मद को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, खालिद को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो तो पहले भी मार्फा था। जो नकिरा होगा ना वो मार्फा हो जाएगा। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पे मुनादा का। तो इनको कोई फर्क नहीं, लेकिन इनका दमा हटा, इनकी तनवीन हटानी है।
کیونکہ جب منادہ مفرد ہوتا ہے تو وہ مبنی بر دمہ ہوتا ہے، یعنی اس کے اوپر ایک ہی دمہ، جیسے لا ریبہ پڑھا تھا نا، تو اب یہ مبنی کیا کہتے ہیں اس کو، یہ لائن نفی جنس ہے نا، تو یہ مبنی بر فتح ہوتا ہے، ایک زبر کے ساتھ ہی یہ فتح ہوگا، دو کے ساتھ نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تو یہاں پر بھی یہ مبنی بر دمہ کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یہ ایک دمے کے ساتھ ہو رہا ہے۔ جیسے حیثو ہے نا، اب حیثو کیا ہے، یہ مبنی ہے نا، اب یہ مبنی بر دمہ ہے کیونکہ یہ چینج نہیں ہوتا، یہ اسی طرح رہتا ہے۔ الآن ہے تو مبنی بر فتح ہے، مبنی ہے بٹ مبنی بر فتح ہے، اس کے اوپر چینج نہیں ہوگی حرکت کبھی بھی، ایسا ہی رہے گا۔ اسی طرح یہاں یہ ہے جو منادہ مفرد ہے مبنی بر دمہ، تو یہ بھی ایک ٹرم آپ نے یاد رکھنی ہے کیونکہ یہ آگے جا کے ہم نے یوز کرنی ہے۔ بک 3 میں جائیں، بک 3 تو خیر آپ لوگ پڑھ چکے ہیں، لیکن وہ جب ہم بک 8 اور 7 اور وہ چیزیں پڑھیں گے نا، پھر اس میں یہ آپ کو کام آئیں گے۔ آگے کریں، یا ایہا النبی، اس میں یا کیا ہے؟ ایھا النبی، تو یہاں پہ منادہ آپ کا کیا ہو گیا؟ معرفہ ہو گیا، معرف باللام ہو گیا نا۔ جی بالکل، ہاں، تو یہاں پر اب جب معرف باللام آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ اس میں آپ کا یا ایہا یوز ہوگا، یہ آپ کا منادہ ہے، الف لام کے ساتھ آ رہا ہے۔ تو الف لام پہلے سے الف لام والا ہوگا نا، تبھی ہم نے یا ایھا لگایا نا اس کے آگے۔ ہاں بالکل، یہ معرف باللام ہوگا تبھی یا ایہا لگے گا یا ایتھا لگے گا۔ العیر کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ العیرو سورہ یوسف میں آتا ہے، لفظ دیکھنے میں مؤنث نہیں ہے لیکن عرب اس کو مؤنث بولتے ہیں، سماعی مؤنث ہے۔ قافلہ، قافلے والو، پکار رہے ہیں نا، یا ایتھا العیر، تو یہ قافلہ ہے۔ اچھا، تو یہ بھی یہ مؤنث کے ساتھ ہے، قرآن سے ہی مثالیں دی ہیں، یا ایھا النبی۔ اچھا، اس میں کیا ہے؟ یہ بھی قرآن سے مثال ہے، یا نساء النبی، النبی۔ اچھا، اب اس کے اوپر کیا ہے؟ منصوب ہوا ہے یہ والا منصوب ہوا ہے، یہ کیوں منصوب ہوا ہے؟ یہ والے منصوب نہیں ہوئے، ان پہ دمہ دمہ ہی آ رہا ہے، وہ منصوب ہو گیا، یہ بھی منصوب نہیں ہوا، یہ بھی مرفوع ہی ہے، لیکن یہاں پہ یہ والا زبر کیوں آ گیا؟ مضاف ہے اس لیے۔ مضاف ہے، تو جب بھی یہ منادہ مضاف کی مثال آپ کو تیسری والی دی ہے، یہ مفرد کی دی ہے، یہ معرف باللام اسم کی دی ہے، اور یہ مضاف کی دی ہے۔ تو چونکہ یہ جمع مذکر مؤنث سالم ہے، جمع مؤنث سالم ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا جو ہے وہ والی سالم نہیں جس میں الف تا لگتا ہے، یہ جمع مؤنث سالم نہیں، یہ جمع مکسر ہے، مؤنث مکسر ہے، یہ امرأتن کی جمع ہے، اور یہ بالکل دیکھیں اپوزٹ ہو گیا، امرأتن الگ لفظ ہے اور اس کی جو جمع آ رہی ہے نساء وہ الگ ہے۔ تو اس کے اوپر جو اعراب آتا ہے مکسر کے اوپر، وہ بھی حرکت سے آتا ہے، تو اس لیے حرکت ہی آپ کو نظر آ رہی ہے، ٹھیک ہے۔ واحد پہ بھی کیا تھا؟ واحد اگر ہوگا، جیسے یہاں پہ مرکب اضافی بنائے تو عبداللہ سے ہی بنا لیں تو یا عبداللہ ہوتا ہے نا، تو وہ بھی واحد ہی ہوتا ہے، تو اس پہ بھی زبر کا اعراب ہے، تو واحد اور جمع مکسر پہ جو آپ یہ والا اعراب ڈالیں گے، لیکن مثنیٰ ہوگا تو پھر یہ والا اعراب حرکت کا نہیں ڈالیں گے، اس میں پھر عینی ہو جائے گا، یہاں پہ نسبی حالت یا کے بعد، اگر آپ کا یہ منادہ جو ہے مرکب اضافی کی شکل میں آ رہا ہے۔ اسی طرح جمع مؤنث سالم میں دو زیر کے ساتھ آئے گا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا امہات المومنین، تو یا لگے گا تو یا امہات المومنین ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ وہ زیر جو ہوگی وہ جری حالت نہیں ہے، وہ نسبی حالت ہے، تو کیونکہ جمع مؤنث سالم میں جو اعراب آتا ہے نسبی، وہ زیر سے آتا ہے۔ اسی طرح آپ کا جمع مذکر سالم میں بھی آپ کی اینا ہو جائے گی ساؤنڈ، لیکن یہ یاد رکھنا ہے مثنیٰ اور جمع مذکر سالم میں آپ نے نون کو ضرور گرانا ہے، نون کو نہیں رکھنا، مضاف پہ نون نہیں آ سکتا، تو آپ نے نسبی جری حالت تو لانی ہے مثنیٰ کی اور جمع کی مذکر سالم کی، لیکن ان کا نون ضرور گرا دینا ہے کیونکہ یہ مضاف بنے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب اس کو ہم کہیں نہ کہیں ہمیں آگے مثالیں ملیں گی، کچھ تو میں نے دے دی، آگے پڑھیے۔ یہ مندرجہ بالا صورتوں مندرجہ بالا صورتوں میں منادہ ویسے ہی معرفہ ہوتا ہے، حرف ندا کی وجہ سے معرفہ نہیں بنتا، لیکن لیکن معرفہ کی اس قسم میں وہ منادہ
حرف ندا کی وجہ سے معرفہ بنے گا جو پہلے ہی سے نکرہ ہو، جیسے یا ولدو، یا رجلو، یا نارو. ٹھیک ہے. جی تو یہاں پہ کیسے معرفہ تھا ابراہیم، ویسے ہی علم تھا، معرفہ تھا، ہے نا. جی. یا معرف باللام تھا، منادہ تو باقی معرفہ تھا. ہمارا باللہ. یہاں پہ کیوں تھا، یہاں پہ کیوں تھا؟ مادہ مضاف تھا اس لیے. یہاں پہ وہ یہ بنا ہوا تھا نا. جو ابھی مضاف. چھٹی کلاس چھٹی جو ہم نے پڑھی ہے نا قسم، تو وہ کیا تھی، مضاف الی المعرفہ، معرفہ. اس لیے یہ معرفہ تھا. لیکن یہاں پر ولدن یہ نکرہ تھا، ٹھیک ہے، یا لگنے سے یہ معرفہ ہوا ہے. یہاں پہ پہلے سے ہی معرفت ہے، 3 قسموں میں پہلے سے معرفت ہے. لیکن نکرہ کو جب معرفہ یا لگائیں گے تو یہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ وہ مبنی بر ضمہ ہوگا اور وہ معرفہ ہو جائے گا. رجل نکرہ ہے، یا لگانے سے معرفہ. تو یہ یا جو ہوتا ہے یہ معرفہ بنانے کے بھی کام آتا ہے. تو نکرہ کو معرفہ بناتا ہے، جو معرفہ ہوتا ہے وہ تو معرفہ ہی رہتا ہے، اس کا صرف آپ دماغے وہ اس کی گرا دیتے ہیں، 2 حرکت جو ہوتی ہیں وہ گرا دیتے ہیں. اچھا جناب، الف لام والے پہ تو پہلے سے لگی ہوتی ہے نا، ایک ہی حرکت ہوتی ہے. جہاں پہ 2 حرکت ہوں گی، جیسے آپ نے محمد تو یا محمد ہو جائے گا. ابراہیم پہ ویسے ہی ایک پیش ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی ضرورت نہیں ہے. تو جہاں پر پہلے سے ایک پیش ہے وہاں پہلے سے اس کو ویسے ہی رہنے دیں. جہاں پہ 2 آ رہی ہیں جیسے محمد خالد تو یا. چلیں، مبتدا اور خبر کی صورتیں آ گئیں بھائی، یہیں پہ آ گئیں. چلیے پڑھ لیجیے ساتھ ہی. مبتدا اور خبر کی مختلف صورتیں. جملہ اسمیہ میں مبتدا 2 صورتوں میں آ سکتا ہے. اسم اللہ ربنا ہوا غفور، الذہاب ممنوع. اچھا جی، مبتدا اور خبر کی مختلف صورت. پہلے ہم مبتدا کی صورتیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. جملہ اسمیہ میں مبتدا 2 صورتوں میں آتا ہے، 2 صورتوں میں. مبتدا ایک تو یا تو نون ہوتا ہے، ضمیر تو کبھی مبتدا نہیں بنتی نا، وہ تو ہمیشہ کیا بنتی ہے، ضمیر جو ہوتی ہے، یہ والی ضمیر جو ہوتی ہے نا، یہ والی، یہ اس کو مبتدا ہی بنا کے لاتے ہیں ہمیشہ، ٹھیک ہے. جی یہ جو آپ کو موٹی موٹی ضمیر ہیں. لیکن وہ جو چھوٹی ضمیریں جن کی بات کریں، جو مضاف الیہ بھی بنتی ہیں، مجرور بنتی ہیں، وہ والی کبھی بھی مبتدا نہیں، کیونکہ وہ منصوب ہوتی ہیں یا مجرور ہوتی ہیں تو مبتدا نہیں بن سکتی. یہ مرفوع ہوتی ہیں، معرفہ ہوتی ہے، اس لیے مبتدا بن جاتی ہیں. تو یہ بھی اسم ہی ہوا نا، ٹھیک ہے، اور یہ بھی اسم ہی ہوا، اور یہ بھی اسم ہوا. تو مبتدا جو ہے وہ اسم کی صورت میں آتا ہے، پہلی بات. چاہے وہ اسم ضمیر ہو، چاہے معرف باللام اسم ہو، چاہے آپ کا علم ہو، انہوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ مبتدا بن سکتے ہیں. اس کے علاوہ اسم اشارہ بھی بن سکتا ہے نا، وہ بھی اسم ہی ہوتا ہے. اللہ زینہ اسم موصول ہے، اس کی تھوڑی سی کہانی ڈفرینٹ ہے، لیکن وہ بھی مبتدا میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. وہ بھی معرفہ ہوتا ہے، مرفوع ہوتا ہے. معرف باللہ، علم، ضمائر، اسم اشارہ، اور یہ جو چوتھی چیز ہے معرف باللام اسم، یہ تو ہمیشہ ہی جو ہے ان کو تو مبتدا ہی لایا جاتا ہے. اللہ زینہ، المضاف الی المعرفہ اللہ بھی زینہ پڑھا نا چونکہ ابھی. اسم موصول ہوتا ہے نا، تو وہ معرفہ بھی ہے، مرفوع بھی ہے، لیکن اس کا یہ ہوتا ہے کہ اپنے صلے کے ساتھ مل کے پھر مبتدا بنتا ہے. تو اس کی کہانی میں نے اس لیے کہا تھا کہ تھوڑی سی الگ ہوتی ہے. باقی یہ 4 چیزیں جو ہے نا، علم، ضمیر، اشارہ، اور یہ آپ کا مرد، یہ تو لازم ڈیفینیٹلی یہ مبتدا بنتے ہیں. ان کو پکا پکا یاد رکھیں، 4 چیزیں مبتدا بن سکتی ہیں کیونکہ وہ نون ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ کا مصدر مؤول. مصدر مؤول کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، بتائیے تھوڑا سا. یہ اس میں بتایا تھا نا آپ نے، ان جو ہے مصدریہ ہوتا ہے، تو یہ جب جو ہے وہ آتا ہے فعل مضارع کے اوپر، تو پھر یہ جو ہے وہ مصدر کی صورت میں جو ہے وہ کرتا ہے نا. اس میں جب جو بھی ہے فعل مضارع کے ساتھ آئے گا نا، تو اس کو منصوب کرنے کے ساتھ ساتھ اس کو مصدری معنی میں بھی چینج کر مصدر دیں، معنی میں. ٹھیک ہے. اب پھر وہ جب مصدر بن جاتا ہے تو مصدر تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں نا. مصدر جو ہوتا ہے 1 ورڈ ہوتا ہے نا، جی ایک 1 ورڈ بن جاتا ہے. اب اس کا مصدر کیا بنے گا، ان تذهب کا ذهابن بنے گا، ذهابن، جی. ٹھیک ہے. تو اس کو ہم پھر کیا کریں گے، اگر مبتدا بنائیں گے ظاہر ہے تو پھر الذهاب بنے گا نا، معرفہ بنائیں گے نا، نکرہ تو نہیں بنا سکتے یہاں پہ. جی بالکل. الذهاب ممنوع. اچھا، اس میں ایک اور بھی چیز کا خیال رکھنا ہے، اگر اوور نہ ہو جائے تو، کیونکہ یہ یہاں پہ کون سا صیغہ ہے آپ کو پتا ہے، تذہب، تذہب کون سا صیغہ ہے،
اس میں کون سی ضمیر آ رہی ہے؟ فائل کون سی بن رہی ہے؟ ہیا میم انتا انتا بن رہی ہے، ہیا نہیں بن رہی، انتا مخاطب کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے، اور یہ زیادہ تر انہی پہ آتا ہے. تو اب آپ دیکھیں یہاں پہ بھی دیکھیں یہ والی یہاں پہ جمع کی ضمیر آ رہی ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں ہم اس کا مصدر نکالتے ہیں پہلے. ذہب یذہبو کا مصدر کیا ہوگا؟ ذہابن، ٹھیک ہے نا، ذہابن بن گیا. اب ہم کیا کرتے ہیں کہ وہ جو ضمیر ہوتی ہے جو فائل ہوتی ہے، فائل ہے انتا. اب انتا تو کبھی مضاف الیہ نہیں بن سکتی نا، آپ کو پتہ ہے انتا نہیں بن سکتی. انتا مرفوع ضمیر ہے، یہ تو کیا بنتی ہے؟ فائل بنتی ہے، یا پھر یہ شروع میں آ کے مبتدا بنتی ہے، ٹھیک ہے. تو جو آپ کی مضاف الیہ بنتی ہیں وہ چھوٹے اٹیچ پروناؤن ہوتی ہیں. تو اس کی جگہ اٹیچ پروناؤن کیا ہوتی ہے انتا کی جگہ؟ آج میری چھوٹی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. کا ہوتی ہے نا. تو اب کا کو یہ جو آپ نے مصدر نکالا نا ذہابن، ٹھیک ہے، اس کو مضاف بنائیں گے اور اس کو مضاف الیہ بنائیں گے. یہ یہاں پہ یہ بات اچھی طرح بھی سمجھ لیں، چاہے جتنا بھی ٹائم لگانا پڑے اس پہ. ہم نے کیا کرنا ہے؟ ذہب یذہبو سے ذہابن مصدر ہے، ناٹ ذہابن، ذہابن. کچھ لوگ ذہابن بولتے رہتے ہیں، ذہابن مصدر ہے. اب ذہابن کو ہم نے مضاف بنانا ہے، جو اندر فائل تھا نا انتا، اس کی آلٹرنیٹ ضمیر لانی ہے یہاں پہ، کیونکہ وہی مضاف الیہ بنے گی، اس کو مضاف الیہ نہیں بنا سکتے کبھی. تو اب کیا کریں گے؟ ذہابن کو جب ہم نے مضاف بنایا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ ذہابو ہو جائے گا، کیونکہ مضاف بنا رہے ہیں لائٹ اعراب آئے گا نا، اور اس کو آگے لگا دیں گے، ٹھیک ہے. ذہابو کا. اب یہ ذہابو کا مبتدا بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا؟ مرکب اضافی بن گیا، میننگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا. ان تذہبو کو بھی آپ مبتدا بنا سکتے ہیں، اس کی جگہ مصدر ذہابو کا کو بھی آپ مبتدا بنا سکتے ہیں، کیونکہ دونوں ایکول ہیں. تو آپ اس کو مبتدا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ ذہابو کا بھی اس کا جو ہے نا وہ مصدر مؤول بن رہا ہے. تو پھر اس کو آپ کہہ لیجیے ذہابو کا جو ہے وہ آپ کا مبتدا ہو گیا، یا ان تذہبا آپ کا مبتدا ہو گیا، اور آپ کا خبر جو ہے وہ نکرہ مرفوع ہوتی ہے تو وہ آپ کی خبر بن گئی. تو میننگ کیا ہوگا؟ تمہارا جانا منع ہے، تمہارا جانا منع ہے. تو یہ مطلب ہے اس کا ان تذہبا ممنوع، یہ اس کا وہ بن گیا. تو ہی ضمیر نہیں ہوگی یہاں پہ، انتا ہی ہوگی، ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ دیکھتے ہیں تو قرآن مجید سے مثال آ گئی نا، ان تصوموا خیر لکم. تو اب اس کا نکالیے، ساما یا سومو کیا بن جاتا ہے؟ سیامن. سیامن کیا ہوتا ہے؟ مصدر ہوتا ہے. اس کو ہم نے مضاف بنانا ہے تو ایک پیش لگائیں گے، صحیح ہے، سیامو ہو جائے گا. اب اس کے اندر فائل کیا ہے وہ نکالیں، کیا فائل ہے؟ کم تسومونا ہوتا ہے نا، انتم ہوگا اس میں. انتم ہوگا. تو انتم کی آلٹرنیٹ ضمیر کیا ہے؟ منصوب، جس کو ہم لاتے ہیں مضاف الیہ کے کم طور کم کم پر. تو یہ ہو جائے کم گا، میم یہ ہو جائے گا سیامکم، ٹھیک ہے، یہ سیامکم. اب سیامکم خیر لکم بھی کہہ سکتے ہیں، اور اس کو ہم مضاف الیہ کو ہم مبتدا بنا سکتے ہیں. اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کا مصدر مؤول ہوتا ہے، یہ مصدر مؤول مضارع کے بعد جب اب ان نے یہاں پہ کیا کیا؟ نون گرایا ہے. جب نون ہوتا ہے تو نون گراتا ہے، جب پیش ہوتی ہے تو پیش گرا کے زبر دیتا ہے. تو یہ آپ کو ہو گیا. اپنی جو ہے نا ابھی ہم نے مزید فی میں جانا ہے، پھر ہم نے مضارع بھی پڑھنا ہے، ماضی بھی دوبارہ پڑھنا ہے، لیکن اپنی مضارع کی گردان پہ گرفت رکھیں، سارے سیدھے رٹا لگائیں. اس کو رٹا ایسے نہ لگائیں، سمجھ کے لگائیں اور لکھ کے لگائیں، ایسے رٹا نہ لگائیں بغیر سمجھے ہو. طبیعت ٹھیک نہیں ہے لیکن کوئی نہیں، میں کلاس نہیں مس کرنا چاہ رہی تھی. تو یہ ہو گیا آپ کا یہاں پہ سمجھ آ گیا آپ لوگوں کو. اب خیرن کیا بنے گا؟ یہ آپ کا بن جائے گی خبر، اور لکم متعلق کے خبر بن جائے. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کا، حالانکہ مبتدا کبھی بھی فعل مضارع اور ان کے ساتھ نہیں آتا، لیکن یہاں پہ کیوں آ رہا ہے؟ کیونکہ یہ مصدری معنی اگر اس کا کریں تو وہ مبتدا بن سکتا ہے، اس لیے. آئی ہوپ کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی نا.
بنانا کیسے ہے یہ تھوڑا سا آپ کو اس کا کرنا پڑے گا. یہ مجھے بھی تھوڑا ٹائم لے کے یاد ہوا تھا, میں بار بار بھول جاتی تھی. اچھا مصدر کے اب سب سے پہلے تو آپ کو مصدر پتا ہونا چاہیے اس فعل کا, ماضی مضارع اور مصدر پتا ہونا چاہیے, نہیں تو ڈکشنری میں جانا پڑے گا مصدر لینے کے لیے. ٹھیک ہے, طریقہ سمجھ لیں بس, اور کچھ بھی نہیں کرنا. تو آپ نے اس مصدر کو لائٹ اعراب دے کے مضاف بنا دینا ہے, اور جو ضمیر اندر ہے وہ ظاہرہ فاعل جو بن رہی ہے وہ تو مرفوع ضمیر ہے, تو اس کو آپ نے نسوی ضمیر میں چینج کر کے مضاف الیہ بنا دینا. یہاں پہ انتا کو کیا تھا کا میں, ٹھیک ہے, انتی ہوتا تو کی میں چینج کر دیتے, اور یہاں پہ انتم کو کم میں چینج کر. اب آگے کیا پڑھی؟ جملہ اسمیہ میں خبر درج ذیل مختلف صورتوں میں آ سکتی ہے. اب اچھا خبر کا بتا رہے ہیں. ابھی خبر کا بتا رہے ہیں, پہلے کس کا بتایا؟ مبتدا دو پہلے صورتوں میں مبتدا آتا کا. ہے. دو صورتوں میں پہلی صورت نون تھا, اس میں چار چیزیں مبتدا بن سکتی ہیں, یا اشارہ نہیں لکھا گیا, اشارہ بھی مبتدا بن جاتا. ٹھیک ہے, اپنے مشارہ لے کے ساتھ مل کے بنے گا, لیکن ویسے بھی بن سکتا ہے. مدینہ بک میں آپ سب سے پہلے آپ نے اشارہ کو ہی مبتدا بنایا تھا, ھذا کتاب, جی تو ھذا کیا تھا؟ مبتدا تھا نا, جی معرفہ پلس نکرہ. تو یہاں پہ انہوں نے اشارے کا نہیں لکھا, اشارہ بھی مبتدا بن جاتا ہے. تو چار چیزیں ڈیفینیٹلی بن جائیں گی. اللہ زینہ کی کہانی میں نے آپ کو بتا دی, اپنی صلے کے ساتھ ملے گا, اکیلا نہیں ہوتا. پھر یہاں مستر موول کی کہانی بھی میں نے ڈیٹیل سے بتا دی. ٹھیک ہے, تو یہ ریکارڈنگ یہ ہے, جب بھولیں ریکارڈنگ بھی سن سکتے ہیں. نوٹ بنا لیں, کاپی میں نوٹس بنا لیں, اور ان کو ہائٹ لائٹ کر لیں. یہ ذرا مشکل سے ہی ہضم ہوتی ہے چیز, لیکن اتنی مشکل بھی نہیں ہے. اگر سمجھ آ گئی ہے نا تو خیر ہے. چیزیں یاد تو وقت کے ساتھ ہوتی ہیں, ٹائم لگتا ہے تھوڑا. پکی پوچھنا تب تھا. ہوتی ہے جب آپ پڑھانے بیٹھتے ہیں, تب وہ پکی ہوتی ہیں آپ کی. ماسٹر تک تبھی آپ کرتے ہیں جب آپ کسی کو اور کو بتاتے ہیں, شیئر کرتے ہیں, پھر وہ آپ کے دماغ میں سیو ہو جاتی ہے. اس سے پہلے میم مجھے مشکل ہے. ہاں بولیے اس بولیے. جملے کو جملہ اسمیہ کہیں گے یا جملہ فعلیہ کہیں گے؟ جملہ جیسے اسمیہ, جملہ اسمیہ ہی کہیں گے نا, کیونکہ مبتدا بن رہا ہے. اچھا سوال ہے آپ کا. جب یہاں پہ آپ اس کو مبتدا بنا رہے ہیں اور اس کو خبر بنا رہے ہیں, اس کو فاعل نہیں بنا رہے نا, اس کو خبر بنا رہے ہیں, اس کو مبتدا بنا رہے ہیں, تو اب اس کو آپ جملہ اسمیہ کہہ سکتے ہیں, چاہے آپ اس کو اس میں چینج کریں یا نہ کریں. ٹھیک ہے, ان تذہبا کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں, ان تصومو کو آپ مبتدا بنا سکتے ہیں, اس کو خبر بنا سکتے ہیں, اس کو متعلق ہے, اور پھر آپ اس کو جملہ اسمی کہیں گے. ویری گڈ کوشچن. ٹھیک ہے, بات سمجھ آئی ہے آپ کو جو میں نے بتایا شہناز؟ جی چل الحمدللہ. ٹھیک ہے, الحمد. اچھا, اس کے بعد ہم خبر کی صورتیں پڑھیں گے, اور یہ بھی میں نے تقریباً آپ لوگوں کو پڑھائی ہوئی ہے, چھوڑا نہیں میں نے کچھ کہ وہاں تک آتے ہوئے آپ کو بالکل ہی میں یعنی نئی چیز آئے. کچھ نہ کچھ آپ کو پتا ہے کہ مبتدا جو خبر جو ہوتی ہے مفرد بھی ہو سکتی ہے. خبر کی تین قسمیں ہوتی ہیں, میں اس کو پڑھانے سے پہلے بتا دیتی ہوں. ایک تو خبر مفرد ہوتی ہے, ایک خبر ہوتی ہے, تین قسمیں ہوتی ہیں بس. ایک ہوتی ہے شبہ جملہ, یہ میں نے پڑھایا ہوا, دوبارہ سے بتا رہی ہوں. اور تیسری چیز ہے خبر جملہ. اب جملے کی دو قسمیں ہوتی ہیں, اسمیہ اور فعلیہ, وہ آپ کا آ گیا. شبہ جملہ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں, وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اور مفرد میں کیا ہوتا ہے؟ مفرد میں آپ کا ایک تو خبر واحد ہوتی ہے جیسے صالحون, ایک خبر جو ہوتی ہے مرکب توصیفی ہوتی ہے, اور ایک خبر ہوتی ہے اضافی. ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو ہے انہوں نے مرکب جاری بھی بتائی ہے, اور یہ آپ کا ظرف مداخل ہے. یہ جو دو صورتیں ہیں نا, یہ شبہ جملہ میں آئیں گی. مفرد میں یہ تین ہی چیزیں آتی ہیں. خبر مفرد کب ہوتی ہے؟ جب وہ آپ کی ون ورڈ ہو, مرکب توصیفی ہو, اور مرکب اضافی ہو. ابھی تھوڑا سا دماغ کہہ رہا ہوگا کہ اچھا یہ کیسے مفرد ہو گیا, طالب مجتہد, ابن حامد کیسے ہو گیا؟ یہ دونوں مرکب جو ہے نا, مرکب یہ مفرد کے حکم میں آتے ہیں. یہ جب خبر بنیں گے تو ان کو آپ کہیں گے. کیوں آتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں اس میں خبر تو طالبن ہی ہے نا, اور اس میں خبر ابنو ہی ہے. حامدن تو نہیں بن سکتا, وہ تو مجرور ہے, وہ تو خبر بن ہی نہیں سکتا. یہ خبر جو ہوتی ہے وہ مفرد ہوتی ہے اور مرفوع ہوتی ہے. تو اصل میں تو خبر یہی ہے. پھر ہم کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے, وہ جو ہمارا دیسی طریقہ ہے کہ ابن حامد دن جو ہے وہ ملا کے بنا لیں خبر, اسٹوڈنٹ کو آسانی دینے کے. ورنہ اصل خبر یہی ہے, اور یہ مفرد ہی ہے.
اور طالبن مفرد ہے اور یہ کیا ہے، یہ خبر بن رہی ہے، خبر نکرہ ہوتی ہے مرفوع ہوتی ہے تو یہی خبر بن رہا ہے، یہ تو اس کو فالو کر رہا ہے نا اعراب اس کا، تو یہ خبر نہیں ہو سکتی، یہ تو اس کے اعراب کو فالو کر رہا ہے، اس کا ایڈجیکٹو ہے۔ تو اب آپ کو سمجھ آئی کہ یہاں یہ مفرد کے حکم میں کیوں ہے خبر، کیونکہ خبر اصل میں طالبن اور ابنون نہیں بن رہی ہے، اور خبر مرفوع اور نکرہ ہوتی ہے، صالحن ویسی ہی مفرد ہے۔ تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ مفرد کے حکم میں پہلی والی، اور پھر یہ دو جو ہیں یہ شبہ جملہ کی حکم میں ہیں، اور میں بھی آپ کو نہ پڑھایا کسی اور کلاس کو پڑھایا، تو اس کے بعد ہم ایک اور صورت میں پڑھیں گے، وہ جو جملے والی صورت ہے وہ آگے جا کے پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے کیا اسی لیسن میں پڑھیں گے آج انشاءاللہ۔ چلیے اب پڑھیے، میں اس کو رب کر دیتی اب اس میں مبتدا خبر زید ہوں۔ صالح، یہ ہوں۔ پہلی، اس کے ہوں۔ بعد ہے زید طالب مجتہد، اس کے بعد زید ابن حامد، ہوں۔ اس کے بعد ہے زید فی البیتی، اس کے بعد ہے زید مع حامد۔ اب چلیے پہلا جو ہے وہ مفرد ہے، اس کے بعد زید طالب مجتہد موصوف پلس صفت ہے، زید ابن حامد مضاف مضاف الیہ ہے، اور زید فی البیتی جار مجرور ہے، زید مع حامد ظرف پلس مضاف الیہ ہے۔ تو یہ آپ کے دو شبہ جملہ میں چیزیں آتی ہیں، جار مجرور اور ظرف مضاف الیہ، یہ پہلے سے آپ کو پتہ ہے نا پہلے سے کہ یہ دونوں جی شبہ جملہ میں آتی ہیں، اور یہ جہاں بھی ہوں گی خبر ہی بنیں گی، جملے کی شروع میں آ جائیں یا پھر جملے کے آخر میں آ جائیں، انہیں خبر ہی بننا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ شبہ جملہ کی، ہاں جی، ظرف مضاف الیہ یہ ہمیشہ ظرف ہوگا، ظرف کے بعد ہمیشہ مجرور اسم ہوتا ہے، تو یہ آپ کا ظرف مضاف الیہ ہے، اور باقی یہ تین صورتیں مفرد کے حکم میں آ گئیں۔ اب آگے پڑھیے، پہلی تین مثالوں میں خبر، پہلی تین مثالوں میں خبر مفرد استعمال ہوئی ہے، حالانکہ مثال نمبر 2 اور مثال نمبر 3 میں خبر بالترتیب مرکب توصیفی اور مرکب اضافی ہے۔ مفرد کا لفظ عربی گرامر میں جملے کے مقابلے پر بھی بولا جاتا ہے۔ مفرد اور مرکب، ٹھیک ہے نا؟ مفرد یعنی بیسیکلی کیا ہوئی، پھر دو ہی قسمیں ہو گئی نا، بیسیکلی آپ کی جو ہے خبر کی دو قسمیں ہیں، خبر جو ہوتی ہے 2 ٹائپس کی ہوتی ہے، اوپر بھی آپ نے پڑھا نا مبتدا بھی 2 ٹائپس کا ہوتا ہے، تو خبر بھی 2 ٹائپس کی ہی ہوتی ہے بیسیکلی، اور ایک ہوتی ہے مفرد اور ایک ہوتی ہے جملہ، ٹھیک ہے؟ اب اس کو بھی غور سے دیکھ لیں اور اس کو کاپی میں نوٹ کر لینا، جملہ اب 2 ٹائپس ہو گئی، اب جملے میں 2 ٹائپس آتی ہیں، کون کون سی آتی ہیں، اور مفرد میں کون کون سی ٹائپس آتی ہیں وہ آپ نے لکھ لینی ہے۔ تو جملے میں 2 ٹائپس کون سی ہو گئی، ایک تو جملہ خود ہو گیا یعنی جملہ مفیدہ، اور ایک جملہ شبہ جملہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے فوزیہ، سمجھ آ رہی ہے؟ ایک شبہ جملہ ہو گیا اور ایک جملہ ہو گیا، ہاں۔ تو جملے کی 2 ٹائپس ہو گئی، اور مفرد کی جو ہے وہ 3 ٹائپس ہیں، مفرد کے اندر لکھ لیں، اور وہ ہے ایک تو بالکل ہی مفرد یعنی یہ والا، یعنی 1 ورڈ، اور پھر یہ مرکب توصیفی اور یہ مرکب اضافی، تو ان تینوں کو یہاں لکھ لیں مفرد کے حکم میں۔ تو بیسک جملہ مفیدہ سے کیا مراد ہوگی؟ جملہ مفیدہ ہوتا ہے وہ جملہ جو کمپلیٹ جملہ ہوتا ہے، مرکب تام، شبہ جملہ از ناٹ مرکب تام، ٹھیک ہے؟ شبہ جملہ فی البیتی از ناٹ مرکب تام، اس کو جملہ تو کہتے ہیں، شبہ جملہ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جملے کی مانند، سیملر ٹو جملہ بٹ اٹس ناٹ اے جملہ، شبہ جملہ اسی لیے کہتے ہیں، اور جملہ کیا ہوتا ہے، وہ تام ہوتا ہے، اور وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جملہ تام 2 طرح کا ہوتا ہے، فعلیہ اور اسمیہ، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ اس طرح بنا لینا کہ خبر کی 2 ٹائپس ہیں، پہلے مفرد اور پھر جملہ، تو مفرد میں 3 ٹائپس آگے آ جاتی ہیں اور جملے میں 2 ٹائپس آ جاتی ہیں، اور ان کی مثالیں بھی لکھنا نہ بھولیے گا، یہیں سے مثالیں نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے؟ تو چیز آسان ہو گئی تھوڑی، کچھ پیچھے سے جانتے ہوتے ہیں کچھ، ورنہ یہاں پہ تو سر سے گزرے گا، ہاں جی، تھوڑا تھوڑا میں پہلے بتایا ہے، شاید آپ کو لگتا ہے مجھے، کیونکہ میں جب کوئی چیز لینے لگ جاتا ہے نا تو پھر میں اس کو وہاں بتانے لگ جاتی ہوں، مجھے پتا ہوتا ہے یہ ہضم کر لیں گے،
ان کے سر سے نہیں جی گزرے میم، آپ نے یہ سب پڑھایا ہوا ہے پہلے؟ پڑھایا ہوا ہے. اب یہ کہاں پڑھایا ہے یہ مجھے نہیں پتا، میں بھی میں کہیں کچھ اور پڑھاتے پڑھاتے یہ بھی پڑھا دیتی، جیسے مبتدا کا میم ٹاپک پڑھایا. مدینہ ریڈر میں یہ سب پڑھایا آپ نے اچھا ایکچولی؟ مدینہ ریڈر میں پڑھایا ہے، اس صحیح. بک پہ آئے تھے نا؟ ہاں وہاں جی پہ میم آپ نے پڑھایا. اور وہاں پہ بھی اس طرح کی چیزیں آئی ہوگی تو میں نے پڑھایا ہوگا. ٹھیک ہے، وہاں بھی کچھ ذکر آیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو خبر کی قسمیں یا خبر کی ٹائپس. لیکن ابھی تو میں ابھی بک پڑھا رہی ہوں کون سی 5 نمبر بک میں نے شروع کی ہے. اس میں اسٹوڈنٹ ٹیچر سے سوال کر رہے ہیں کہ مبتدا اور خبر کیا ہوتا ہے. آپ نے کل سمجھایا تھا تو وہ ہمیں سمجھ نہیں آیا، ہمیں دوبارہ سمجھائیں. تو بک 5 میں جا کے تو مبتدا خبر آپ کا شروع ہونا ہے. تو اس سے پہلے آپ نے کتنا کچھ مبتدا کی ٹائپس بھی پڑھ لی، خبر کی ٹائپس بھی پڑھ لی، شبہ جملہ کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو آ گئی الحمدللہ. تو وہ کتابیں کتنی آسان ہو جائیں گی نا، بک 5 6 7. لیکن آگے جو بک 8 9 10 ہے نا، وہ ساری کسر نکال دے گی آپ کی. لیکن اس کو بھی ہم انشاءاللہ وہاں تک جانے کے لیے میں آپ کو پہلے ہی مینٹلی ریڈی کر لوں گی. ڈونٹ وری. ٹھیک ہے، جیسے یہاں تک آنے کے لیے کر لیا نا تو وہ بھی کر لوں گی. تھوڑا تھوڑا ہم کرتے جائیں گے انشاءاللہ. اگر ماشاءاللہ آپ پہ میم، آپ بوجھ کا پڑھانے کا طریقہ بہت اچھا ہے. بس اللہ تعالیٰ، یہ میرا اصل میں ایکسپیرینس بھی ہے. جی شروع میں مجھے بھی اتنا نہیں تھا نا، تو جب میں دوسری بار تیسری بار چوتھی بار اور ہزاروں بار اب تو ہو چکی ہیں ماشاءاللہ. کلاسز ماشاءاللہ. لیتی گئی، 20 سال ہو گئے مجھے پڑھاتے ہوئے. تو وہ چیزیں پھر پتہ چل جاتا ہے کہ اب اس کو ٹو دا پوائنٹ کیسے ڈال دینا ہے دوسرے کے اس میں، کہ لمبا لیکچر نہ ہو، چھوٹا ہو، چھوٹی بات ہو، ٹو دا پوائنٹ ہو. تو وہ ایکسپیرینس سے ہوتا ہے. پھر اس لیے دیکھتے ہیں نا، آپ جب بھی کسی جاب پہ جاتے ہیں تو ایکسپیرینس مانگتے ہیں آپ سے. تو کیوں جی مانگتے ہیں؟ اس لیے مانگتے ہیں کہ بھئی آپ نے کبھی کیا ہے پہلے. تو یہ ہوتا ہے سارا. تو بس یہ اللہ کی عنایت، اللہ نے شاید مجھے اس کام کے لیے چنا، اور لیڈیز کے لیے خاص طور پہ، کیونکہ مردوں کو پڑھانے والے تو بہت ہیں. تو اس طرح پھر ایک کوشچن آنسر آپ کے لے کے پڑھانا، یہ ایک الگ سے اچھی بات ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ میڈیم دے دیا ہمیں زوم کا. اور دیکھیں میں نے 40 منٹس فری ہوتے ہیں، لیکن میں آپ کو 1.5 گھنٹے کی کلاس دے جاتی ہوں. کل میں نے کلاس ہی تھی، اس میں 2 گھنٹے ہو گئے تھے. تو کبھی کبھی ایک ٹاپک ہوتا ہے، اس کے کوشچن آنسر لیتے لیتے 2 گھنٹے کی ہو جاتی ہے. تو وہ سب کیا ہے، پھر وہ اس کے لیے پے کرنا پڑتا ہے، ہر چیز ہے پیچھے. پھر کچھ اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمارے پاس تو ہم یوٹیوب ہی نہیں ہے، آپ ڈاؤن لوڈ کر کے دیں. تو اس طرح کے مسئلے بھی آتے ہیں، پھر ان کو ڈاؤن لوڈ کر کے دینی ہوتی ہیں. تو میں ان چیزوں میں چوکتی نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے اور بس تندرستی دے اور عمر دے، تاکہ میں یہ کم از کم جو آپ لوگ ہیں نا جو میرے اس وقت ساتھ ہیں، ان کو تو میں کمپلیٹ کر دوں. تو پھر انشاءاللہ بھائی، تو آپ کے لیے صدقہ انشاءاللہ جاریہ ہے، اور یہ آمین و اخلاص سے بارک رہنے اللہ والے عمل فیک. ہیں. باقی آمین. تو ساری بس چیزیں آپ لوگوں کی کچھ دعائیں ہیں، دعائیں ہیں، بالکل دعائیں ہیں. میں 2-3 اس ویکنڈ پہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا، میں اتنی حیران ہو رہی تھی کہ آج منڈے آ گیا، کیونکہ ہماری فوتگی ہو گئی تھی. تو ویکنڈ، فرائیڈے، سیٹرڈے، سنڈے، ایون تھرسڈے نائٹ بھی، تو وہ اتنی بزی ہماری گزری. اچانک 11:15 بجے کسی کی ڈیتھ ہوگی ہماری فیملی، بہت ہی کلوز فیملی فرینڈ تھے. تو وہ 3-4 دن ویکنڈ کا پتہ ہی نہیں چلا کہ کیسے ویکنڈ گزر گیا. آج میں حیران تھی کہ منڈے بھی آ گیا. آج منڈے والوں کی کلاس لینی. تو چلے اب آگے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں، اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. مثال نمبر 4 میں تھوڑا سا ٹائم ہے مثال ہمارے نمبر پاس. 4 میں خبر، جار پلس مجرور، اور مثال نمبر 5 میں ظرف پلس مداخلہ استعمال ہوئی ہے. جار پلس مجرور اور ظرف پلس مداخلہ عربی گرامر میں شبہ جملہ کہلاتے ہیں. اب میرے یہ آپ بتانے نے کی بتا ضرورت دیا. نہیں. چلیں آگے پڑھیے. جملہ اسمیہ میں خبر مفرد اور شبہ جملہ کے علاوہ جملہ بھی استعمال ہو سکتی ہے. اور ہم جانتے ہیں کہ جملہ 2 قسم کا ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ اور دوسرا جملہ فعلیہ. جب بھی جملہ خبر بن کر آتا ہے تو اس جملے میں ایک ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے. اس ضمیر کو ضمیر عائد کہتے ہیں. ضمیر عائد کہتے ہیں. ضمیر عائد یہ بھی کوئی نیا نام نہیں ہے آپ کے لیے نا. میں نے آپ کو بتایا یہ ضمیر عائد کون سی ضمیریں ہوتی ہیں، جو کہ ہو اس طرح کی ضمیریں ہوتی ہیں نا. جو غائب کی ضمیریں ہوتی ہیں وہ ضمیر عائد ہوتی ہیں. پہلی بات، غائب کی 6 ضمیریں ہوتی ہیں نا، جی اس میں مرفوع ضمیریں بھی آ جاتی ہیں، منصوب بھی آتی ہیں. یہ غائب کی ضمیریں ہوتی ہیں، یہی پیچھے لوٹتی ہیں، باقی کوئی نہیں لوٹتی. انتا انتما یہ بالکل نہیں لوٹیں گی، نحنو نہیں لوٹیں. تو اب پڑھتے ہیں یہاں سے. جملہ اسم میں خبر مفرد اور شبہ جملہ کے علاوہ جملہ بھی ہو سکتی ہے. جملہ
اب یہ جملے کی بات کریں، ان دونوں کی بات نہیں کریں، وہ اوپر ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ان کی بات نہیں کر رہے ابھی، جملے کی بات کریں. اور ہم جانتے ہیں کہ جملہ دو قسم کا ہوتا ہے، ایک جملہ اسمیہ ہوتا ہے، ایک جملہ فعلیہ ہوتا ہے. جب بھی جملہ خبر بن کر آتا ہے تو اس جملے میں ایک ضمیر ہوتی ہے، خبر میں ایک ضمیر ہوتی ہے، ہونا ضروری ہے، مست ہے، جو مبتدا کی طرف لوٹتی ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا مبتدا انجن ہوتا ہے، اور پیچھے جو ہے وہ پورا لمبا جو ایک ہوتا ہے نا جملہ فعلیہ، وہ ایک پیکج جو ہوتا ہے، فعل، فاعل، مفعول، متعلق، ٹھیک ہے، وہ ایک ڈبے ہیں اس ٹرین کے نا، انجن اور ٹرین. اب اس جو ڈبے ہیں ان کے اندر ایک ضمیر ایسی ہونی چاہیے، جو جملہ ہوتی ہے نا اس میں ایک ضمیر ہونی چاہیے جو کہ انجن اور ڈبوں کو ہک کرے گی، ٹھیک ہے، ہک کرے گی آپس میں. اور وہ ضمیر جو ہوتی ہے وہ عدد میں اور جنس میں مبتدا کے مطابق ہونی چاہیے، ورنہ وہ گاڑی نہیں چلے گی. وہ جو ضمیر آپ ڈالیں گے نا وہ ایسی ہونی چاہیے جو مبتدا کے مطابق ہو، ٹھیک ہے. تو اس کو آپ کہیں اس میں بھی جیسے جو ہم نے جملہ فعلیہ کو اسمیہ بنایا تھا نا، تو اس میں بھی ہم نے کیا تھا کہ جب ہم اس کو نکال لیتے ہیں فائل کو باہر جملہ اسمیہ بنانے کے لیے، تو پھر ہمارا جو آگے فعل آتا ہے اس کا فائل، اس کا صیغہ جو ہے وہ مبتدا کے مطابق رکھا جاتا ہے. کیوں رکھا جاتا ہے؟ تاکہ وہ حک بن جائے نا بیچ میں. جو خبر ہوتی ہے، اگر خبر جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ بن کے آ رہی ہے خبر، تو اس ظاہرہ جملہ فعلیہ ہی بنتی ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، جیسے ہے اس میں ہاں 8 نمبر کی مثال ہے نا. اچھا چلیں پھر آج کو آگے پڑھ لیتے ہیں. تو آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ضمیر عائد کیا ہوتی ہے، اور جی یہ ایک جملہ فعلیہ ہے جو کہ خبر بن رہا ہے، اور یہ ایک مبتدا ہے. مبتدا تو اسم ہی ہوتا ہے، ہم نے دو قسمیں پڑھی ہیں، یا وہ آپ کا مصدر معول ہوگا یا پھر آپ کی اوپر والی چیزیں ہوں گی. تو یہ مبتدا ہے. اب اس مبتدا اور ان دونوں کو جوڑنے کے لیے یہاں پہ ایک ضمیر چاہیے جو اس جملے کے اندر جو فعل لائیں گے نا، جیسا یہ جملہ فعلیہ ہے خبر، تو اس کے اندر جو فعل لائیں گے نا تو وہ والا صیغہ لائیں گے جو مبتدا کا صیغہ ہے. مبتدا واحد ہے تو واحد کا صیغہ لائیں گے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اس کے مطابق یہاں پہ جمع ہے، مثنیٰ ہے، تو وہ وہاں پہ فعل کا صیغہ وہی والا لائیں گے. اس لیے ضمائر بھی جو ہوتے ہیں نا، اور جو فعل کی گردان بھی ہوتی ہے، وہ مذکر مؤنث میں ہو رہی ہوتی ہے اور واحد جمع میں ہو رہی ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اب سمجھ آیا کیوں مذکر مؤنث اور واحد جمع میں ہوتی ہے؟ کیونکہ وہ صیغے لانے ہوتے ہیں پیچھے. تو چلیں ابھی دیکھتے ہیں یہاں پہ پہلی مثال نمبر 6. زیدون، ہاں پہلی مثال ہے زیدون ابوہ طبیبن. اب یہ ہے جملہ اسمیہ. اب اس کے اندر جو ہے وہ ہو ضمیر جو ہے وہ زیدون کی طرف جا رہی ہے، تو جو ہے وہ ضمیر ہو ضمیر ہاں، جو ہے وہ ضمیر عائد کہلائے اب گی. یہ کون سی خبر ہے، جملہ اسمیہ یا فعلیہ ہے؟ یہ اسمیہ ہے، یہ مبتدا ہے اور یہ خبر ہے، ٹھیک ہے. اب یہ یہ ایک خبر. جملہ بن کے خبر آ رہی ہے، جملہ اسمیہ بن کے. تو جملہ فعلیہ ہو یا جملہ اسمیہ ہو، دونوں میں ایک ضمیر ہونی چاہیے، کیونکہ یہ ٹوٹل ایک پیکج ہے. تو ان مبتدا ورنہ ادھر پڑا رہے گا اور یہ ادھر پڑا رہے گا. تو اس کرنے کے لیے یہ ہو ضمیر جو ہے یہاں پہ زیدن ابوہ، یعنی اس کے ابو، یہ ہو ضمیر زید کی طرف جا رہی ہے، جی یعنی زید کے ابو اس ڈاکٹر کے ہیں، ابو ڈاکٹر ہیں. یہ ضمیر عائد ہے، ٹھیک ہے. اب آگے دیکھیں اس میں کیا ہے، یہ بھی جملہ اس میں ہے اسمیہ. زیدون لہو اخن واحد، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. اور اس میں یہ لہو کے اندر جو آ رہی ہے ہو ضمیر جو ہے یہ زیدون کی طرف جا رہی ہے. لہو اس کے لیے، مفعول ہاں تھا. اس کے لیے، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طریقے سے ہو ضمیر جو زیدن کی طرف جا رہی ہے، اس کو ضمیر عائد اب یہ کہتے والی مثال جو ہے جملہ فعلیہ کی ہے، زیدون ہیں. ذہبا الی المسجد، جملہ فعلیہ. اور اب ذہابہ کے اندر جو ہے وہ ہوا ضمیر ہے جو زیدون کی طرف جا رہی ہے، پہلا صیغہ ہے. یہاں پہ یہ ہوا ضمیر ہے، اس کے اندر یہ ہے، ہڈن یہ ہے، اور یہ اس کی طرف جا رہی ہے. اصل میں کیا تھا، ذہب زید الی المسجد. پھر جب جملہ اسمیہ بنا، ذہبہ کو باہر نکالا، زیدون کے باہر باہر نکالا، زیدون تو کے یہ باہر. مبتدا بن گیا. اب صیغہ کیا ہے، وہ والا صیغہ لانا ہے. فرض کرو آپ نے یہاں سے کوئی مثنیٰ نکالا تو پھر ذہبا لائیں گے. اگر جمع کا کوئی آپ کا اسم ظاہر تھا وہ باہر نکالا، ٹھیک ہے. اچھا ایسا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی اسم ظاہر فاعل نہیں بھی ہوتا تو ضمیر کو باہر نکال لیتے ہیں نا جملہ اسمیہ بنانے کے لیے، یہ بھی ہم نے کیا ہے.
جی تو کبھی کبھی ضمیر بھی، لیکن یہاں پر تو آپ کا کیا ہے کہ ذہبہ فعل ہی ہے نا، تو اس کے اندر جو فاعل کی ہوا ضمیر ہے ڈڈنٹ وہ بھی، تو اس زائد کی طرف جا رہی ہے، تو مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے. آگے کریں. بعض مرتبہ قائم مقام خبر کو مبتدا پر مقدم کر دیا جاتا ہے، جس سے جملے میں ایک طرح کی تاکید پیدا ہو جاتی ہے. مثلا للہ ملک السماواتی والارضی، آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے. للہ پہلے لانے کے لیے ہاں، جس چیز پہ زور ہوتا ہے نا اس کو پہلے لاتے ہیں ہمیشہ جملہ اسمیہ کے اندر. جس چیز پہ بھی زور ہوتا ہے، جیسے لہو، اس کے لیے ہے، اس کے لیے ہے ایک بھائی، جی تو زور ہو گیا نا. اگر ہم اس کو جملہ تو ایسے بھی بن سکتا ہے، خن واحد لہو، یہ بھی کر سکتے تھے، اس کو آپ شروع میں لے آتے، ٹھیک ہے، بے شک معرفہ بنا لیتے، لیکن اس کو خبر کو آگے کر دیتے، تو اس میں سٹریس نہیں آتا. جو یہاں پہ آ رہا ہے نا للہ، اسی کے لیے، یعنی اللہ کے لیے، اسی کے لیے نہیں ہے. تو ملک السماواتی والارض تو مبتدا بن کے اور للہ آگے بھی آ سکتا تھا، جیسے الحمدللہ، تو اس میں اتنا اسٹریس نہیں ہے. لیکن وللہ الحمد جب کہتے ہیں تو اسی کے لیے ہیں تمام تعریفیں، تو ترجمے میں چینجنگ آتی ہے، اللہ ہی کی ہے. یہ آتا ہے جب آپ کو اس کو مبتدا کو مؤخر کرتے ہیں تو ترجمے میں یہ فرق آتا ہے، ہی کا ترجمہ آتا ہے وہاں پہ. مفعول بھی شروع میں آ سکتا ہے، اور یہ بھی آ سکتی ہے خبر بھی. اور خبر کا کون سی والی خبر آتی ہے؟ شب جملہ جار خبر، مجرور شب جار مجرور یا شب ظرف مداخلہ بھی آ سکتی ہے. شب جملہ. یہاں پہ بھی یہی ہے، للہ خزائن. للہ خزائن السماوات والارض. اگر آپ ہی کا ترجمہ نہیں کریں گے تو وہ بات پیدا نہیں ہوگی، ٹھیک ہے. تو صحیح. ہی اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، یہ مطلب ہوتا ہے. یہ لامون جو ہوتا ہے نا، لام، اس کو لام تملیک بھی کہتے ہیں، آپ کو پتہ ہے لیکن میں یاد کرا دیتی ہوں، کہیں سنیں گے تو پھر. لام تملیک ہوتا ہے، کون سا لام ہوتا ہے؟ ملکیت کے لیے یوز ہوتا ہے. یہ جو اللہ ہی کے لیے آتا ہے نا، تو یہ ملکیت کے لیے. للخالدی، للخالدین ولی خالدن، تو وہ خالد کے لیے، تو وہاں بھی لام تملیک ہے، ٹھیک ہے. آگے الینا، الینا مرجعکم، اب یہ بتا رہے ہیں تمہارا لوٹنا ہماری ہی طرف ہے. تمہارا لوٹنا، الینا مرجعکم. اب یہاں پہ کیا ہے؟ خبر آپ کی مرکب جاری بن کے شروع میں آ رہی ہے، مبتدا جو ہے بعد میں آ رہا ہے. مبتدا یہاں پہ معرفہ ہے کیونکہ مضاف الی المعرفہ ہے یہاں. جی اگر یہ قوم نہ ہوتی نا تو پھر یہ نکرہ آتا، لیکن قوم نے اس کو معرفہ کر دیا. تو بہرحال یہ آپ کا مبتدا مؤخر ہے اور یہ خبر مقدم ہے. ہماری ہی طرف لوٹنا ہے تمہارا، یعنی کہیں اور نہیں جانا. تو الینا پہ زور ہو گیا نا، تو اللہ کرے اب یہ ختم ہو گیا، اور ٹاپک انشاءاللہ نیکسٹ یہ پڑھتے ہیں مشبہ بالفعل. یہ آپ کو آتے ہیں، کتنے ہوتے ہیں یہ مشبہ بالفعل؟ انہ کا حصہ ہوتا ہے مجھے انہ کا ان واخواتها، انہ انہ لانا لاکنہ لائتا اور چھٹا 6 ہوتے ہیں نا، اور 6 ہاں ہوتے. چھ ہوتے ہیں. اچھا، ان کو نا یاد کرنے کا ایک طریقہ ہے، جیسے روف جارہ کا بھی میں نے بتایا تھا، بیتا کالیفی من الا لا وحتان، وہ جلدی یاد ہو جاتا ہے. انا انا پہلے آپ تشدید والے سارے کر لیں، 2 آخر میں لام والے کر لیں. انا کانا انا کا انا، اور ایک اور ہے لکنہ. میننگ بھی آنے چاہیے، ہر ایک کا میننگ الگ ہے، جیسے روف جارہ کے ہر ایک کا میننگ الگ ہے. کام ایک ہی کرتے ہیں، فیملی ایک ہی ہے، لیکن ہر ایک کا میننگ الگ ہے. کا انا لکنہ، لکنہ، یہ سارے کیا کرتے ہیں؟ ان کے آگے ضمیر ہو یا نون آئے یہ منصوب ہی کرتے ہیں، ان کا یہی کام. لائتا ہاں، وہ لام والے ہیں، وہ 2 الگ کر لیں، تو اس طرح جلدی یاد ہو جاتے ہیں. لا اللہ لیتا، تو یہ ان کے میننگ الگ ہے. استعمال بھی منصوب تو کرتے ہیں لیکن تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو ہم انشاءاللہ ڈیٹیل پڑھ لیں گے نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ، لیکن یہاں پہ تھوڑی اور ڈیٹیل آپ کو بتائی گئی ہے، ٹھیک ہے، صحیح ہے. جیسے انا درمیان میں آ جاتا ہے تو وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی مصدر معول بن جاتا ہے. تو وہ میں سائڈ ڈیٹیل پھر آپ کو بعد میں بتاؤں گی انشاءاللہ. آج اتنا ہی کافی، اتنا ہی ہضم کر لیں. مصدر معول کا جو میں نے بتایا تھا بنانے کا طریقہ، وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے، باقی چیزیں تو آلموسٹ آپ کو آتی ہیں.
بس اس کا کیا کرنا ہوتا ہے کہ مصدر نکالنا ہوتا ہے، پھر اس کو فائل کی جو ضمیر ہوتی ہے اس کی طرف مضاف کر دیتے ہیں۔ باجی مصدر کیسے نکالیں گے؟ اس کا ہے کوئی طریقہ؟ اب مصدر مصدر جیسے ذہابن ہے نا، تو ذہب یذہب ذہابن، اب مصدر یہ جو ثلاثی مجرد سے آتے ہیں نا، یہ تو تو بہت ہی الگ الگ ہوتے ہیں نا؟ وہ سمائی ہوتے ہیں، یعنی وہ جیسے ہمیں نہیں پتا ہو، تو جیسے جمع مکسر بھی دیکھیں تو آپ کتنی ٹائپس کی ہوتی ہیں نا، اسی طرح مصدر بھی جو ہوتے ہیں جو ثلاثی ابواب سے بنتے ہیں وہ ڈیفرنٹ اس پہ بنتے ہیں، جو کیا ہوتے ہیں وزن اوزان پہ۔ تو اب اس کا یہ ہے کہ اگر آپ کو نہ آئے تو پھر ڈکشنری ہے، ٹھیک ہے، صحیح جی لیکن بہت سارے آ بھی جاتے ہیں کیونکہ یوز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ دو جملے مثال کے لیے یاد کر لیں، ایک تو میں نے سیامکم کروایا اور ایک وہ کروایا، تو باقی یہ لکھ لیں، تو باقی طریقہ تو سب کو بنانے کا ایک ہی ہے۔ اب جہاں پہ یہ مصدر ابھی تک تو میں نے آپ کو پیچھے یہ پڑھایا تھا اتنا ہی کہ یہ سمجھ جائے کہ مصدر مؤول جو ہوتا ہے وہ جملے میں مفعول بنتا ہے فعلیہ میں، پیچھے فعل اور فاعل ہوتا ہے، اور یہ مصدر مؤول جو ہوتا ہے جو فعل مضارع کے ساتھ ان آتا ہے نا، تو وہ کیا بنتا ہے، وہ محلن منصوب ہو کے مفعول بن رہا ہوتا ہے، مفعولن بھی بن رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے فعل اور فاعل ہے۔ تو اب اگر یہ جملے کے شروع میں آ جاتا ہے یہی والی چیز، تو پھر وہ وہاں پہ کیا بنے گی؟ اب وہاں پہ تو مفعول نہیں بنے گی، تو وہاں پہ کیا بن جائے گی؟ مبتدا بن جائے گی۔ مبتدا تو اس کا میننگ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اگر کوئی بولے کہ اچھا بھائی اس کو چینج کرو مصدر مؤول میں، تو پھر وہ چینج کرنا کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو آپ اس کا مصدر نکالیں، اور اس کی جو فائل ہوتا ہے نا، وہ جو فعل مضارع ہوتے ہیں اس کے فائل کو آپ نے اس کی آلٹرنیٹ ضمیر لگا کے مضاف الیہ بنا دینا، ٹھیک ہے۔ تو بس اتنا سا کام ہے، تو یہ انشاءاللہ اس کی پریکٹس کریں گے، آگے بھی کہیں نہ کہیں آئے گا تو پھر یاد ہو جائے گا، ایسی کوئی مشکل نہیں۔ تو اتنا دماغ پہ سوار نہیں کریں، باقی چیزیں جو آپ کریں ان کو بھی کریں، ٹائم دیں، اور یہ بھی انشاءاللہ اللہ آسانی فرمائیں گے۔ ہم دو طرف سے گرامر کو لے رہے ہیں اس لیے آسانی ہو گئی ہے۔ اگر میں یہاں نہ لاتی آپ کو یہ چیزیں ساری ایگزامپل، اور اللہ کا شکر ہے کہ آپ کو اردو پڑھنی آتی ہے، یہ بھی ایک اللہ کا شکر ادا کریں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اردو پڑھنی نہیں آتی، یہ کتابیں پڑھنی نہیں آتی، اور وہ مجھ سے انگلش کی کوئی بک ہے تو مجھے دیں، پھر میں کہتی ہوں انگلش میں تو انہوں نے کوئی نہیں بنائی، مشکل ہے سر، یامر سہیل کی لکھی ہوئی ہے نا، تو میں کہتی ہوں رومن میں ہے، رومن میں دے دیتی ہوں، تو کہتے ہیں رومن بھی وہی اردو ہوئی، تو اردو تو میں آتی نہیں، تو یہ مسئلے ہوتے ہیں۔ تو لکیلی آپ کو سب آتا ہے، ماشاءاللہ کر لیتے ہیں آپ لوگ۔ چلیں ٹھیک ہے، اللہ کے فضل سے باجی، ہاں بس اللہ کے سب کچھ اللہ کے فضل سے ہے، سب کچھ۔ ہم تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم چاہ کے بھی نہیں کر سکتے کچھ۔ میں نے ایسی چیزیں دیکھی ہیں کہ میں کہتی ہوں یہ بھی چیز ہم اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کے پاس باجی آپ یقین کریے کھانا باجی، بنا ہوا پڑا ہے اور آپ کھا نہیں سکتے، اللہ کی مرضی کے، آپ کو بھوک لگے گی، آپ کا اندر سے من کرے گا، چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا، کبھی ان کو بھی وامٹنگ وغیرہ شروع ہو جاتی، نہیں کھاتے باجی میں 3 تیلگو دن۔ میڈیم سے جی بولیے۔ تیلگو میڈیم سے انڈیا سے تیلگو میڈیم سے ہوں، مجھے تیلگو کے علاوہ کچھ نہیں آتا ہے، اردو نہ انگلش کچھ نہیں آتا ہے، لیکن یہ تو کورونا کی وجہ سے، زوم کی وجہ سے الحمدللہ میں نے اتنا سیکھ گیا نا، اللہ تعالیٰ مجھے ہاں اتنا جی، بتایا، الحمدللہ۔ یہ بہتری لے کے آیا جن لوگوں نے فائدہ اٹھایا نا صحیح طریقے جی سے، جی بہت سے لوگ تو دین سے بہت قریب ہو گئے ہیں، انہوں 2 نے سال کہا میرے ہاں ساتھ ہی گھروں میں زوم بیٹھے ہیں کچھ کریں، کچھ نے شادیاں کر لی، سوچا کہ شادی کرنی چاہیے، شادیاں نہیں ہو رہی، یعنی دوڑ دھوپ میں انسان لگا ہوتا ہے نا، تو وہ پھر اس